बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हसब व नसब, अस्मा व अलक़ाब और शक्ल व शबाहत कैसी थी, आपके अहलो अयाल के मुताल्लिक़ तफ़सीलात क्या हैं, हज़रत अय्यूब की मिल्कियत क्या कुछ थी, आज़माइश के दौरानिए में कौन कौन आपको छोड़ गया और कौन सीसा पिलाई दीवार की तरह आपके साथ खड़ा रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किन किन औसाफ से आरास्ता व पैरास्ता फ़रमाया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का विसाल कब, कैसे और कहाँ हुआ, गोया मजमूई अहवाल आपके क्या थे। आज हम प्रोग्राम में तज़किरा करेंगे हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के इस्म मुबारक और वजह तस्मिया के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात क्या है, आपकी बेसत किस कौम की तरफ हुई, आया आप नबी भी थे या नहीं, मुख्तलिफ़ अहले इल्म हज़रात के अक़वाल इस बारे में क्या है। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल की आज़माइश के लिए शैतान रजीम ने क्या क्या अंदाज़ अपनाए, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के गुस्से के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात क्या हैं, आपने बनी इसराइल के उलमा और ज़ोमा की ताज़ीम किस अंदाज़ में की, गुनाहों और ख़ताओं से लबरेज़ नामा आमाल वाले बादशाह को तबलीग़ किस अंदाज़ में की, हुक्म जिहाद पाने पर आप अलैहिस्सलाम की कौम किन शराइत पर साथ निकली, हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम की कौम कौन कौन से गुनाहों में मुलव्विस थी, आपकी तालीमात क्या क्या थीं, हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह हलाक हुई और बाद अज़ हलाकत फिर कैसे ज़िंदा हो गई, ताउन के मुताल्लिक़ इस्लामी तालीमात क्या है, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल की वफ़ात कितनी बरस की उम्र में हुई और आपका मज़ार अक़दस कहाँ वाक़ है। नाज़रीन किराम, साथ साथ आज ही हम तज़किरा करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश कहाँ और वजह तस्मिया क्या है, आपका ज़िक्र पाक कुरान मजीद में कहाँ कहाँ और किस किस अंदाज़ में आया है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बेसत किस कौम की तरफ हुई और उनकी साबिक़ा तारीख़ क्या है, आपने जब एलानिया तबलीग का आगाज़ किया तो आपकी कौम का रद्द अमल क्या था, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम पर अज़ाब की दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आपका क्या मकालमा हुआ। नाज़रीन इकराम, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। सोलबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक उनका असल नाम बशर बिन अय्यूब और बर्रिवायत जज़ायरी उवैद या बिन ओरेम था। नासिख़ तवारीख़ ने उवैद याहू लिखा है, ये इब्रानी लफ्ज़ है जिसके माना अब्दुल्लाह के हैं। आपका लक़ब ज़ुल्किफ़्ल था, आप शाम और रूम पर मबूस हुए थे। आपकी एक अहम खूबी और वस्फ़ ये था कि आपको गुस्सा कभी नहीं आता था और आप बेमिसल मेहमान नवाज थे और आप मुक़द्दमात के फ़ैसले भी किया करते थे। कुरान मजीद में ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरतुल अंबिया और स्वाद में किया गया है और इन दोनों में सिर्फ़ नाम मज़कूर है, किसी किस्म के हालात का कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। सूरतुल अंबिया में इरशाद रब्बानी है, और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल को याद करो, वो सब सब्र करने वाले थे और उन्हें हमने अपनी रहमत में दाखिल फरमाया, बेशक वो हमारे क़ुर्ब ख़ास के लायक लोगों में से हैं। जबकि सूरह स्वाद में इस अंदाज़ में रब ताला ने ज़िक्र फरमाया, और इस्माईल और यसा और ज़ुल्किफ़्ल को याद करो और सब बेहतरीन लोग हैं। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र दोनों बार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के क़िस्से के बाद फरमाया गया और शायद इसीलिए बाज़ मुफ़स्सिरीन ने उन्हें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का फ़र्ज़ंद भी बताया है और उनका नाम बशर लिखा है, यानी बशर बिन अय्यूब, जबकि ज़ुल्किफ़्ल उनका लक़ब था। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, ताहम बेशतर मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अल्लाह के वो नबी थे जो बनी इसराइल में मबूस किए गए। आप शुरू में हज़रत अल-यसा के खलीफा थे, बाद में नबूवत से
सरफराज फरमाए गए। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम की नबूवत में इख्तिलाफ है, ताहम जमहूर उलमा के नज़दीक आप अलैहिस्सलाम नबी थे। इब्न कसीर लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बड़े बड़े नबियों के तज़किरे के साथ हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का तज़किरा करके उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाई है। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि आप अपने परवरदिगार की तरफ से नबी बनाकर भेजे गए थे। यही बात मशहूर भी है। कुछ दूसरे हज़रात का ख़याल है कि आप नबी नहीं थे, बल्कि आप एक नेक साले मर्द, हकीम, आदिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। इब्न जरीर इस बारे में तवक्कुफ़ करते हैं। उन्होंने मुजाहिद से रिवायत की है कि वो नबी नहीं थे बल्कि एक नेक इंसान थे। अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम दर हकीकत हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ही का लक़ब है, और ज़माने हाल के कुछ लोगों का ख़याल है कि ज़ुल्किफ़्ल गौतम बुद्ध का लक़ब है। मगर गौतम बुद्ध की मौजूदा और मालूम तालीमात को सामने रखा जाए तो महज एक ख़याल बंदी ही लगती है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इब्न कसीर बहवाले तबरी लिखते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मिंबर पर फरमा रहे थे कि ज़ुल्किफ़्ल नबी नहीं थे, बल्कि उनके ज़माने में एक इंसान, नेक इंसान हुआ करते थे जो रोज़ाना 100 नमाज़ें पढ़ा करते थे। जब उनकी वफ़ात हुई तो ज़ुल्किफ़्ल ने इतनी ही नमाज़ें पढ़ने की ज़िम्मेदारी ले ली, फिर वो रोज़ाना 100 नमाज़ें पढ़ा करते थे, इसलिए उनका नाम ज़ुल्किफ़्ल पड़ गया। यहूदियों का दावा है कि ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब है जो नबी थे और बनी इसराइल की असीरी के ज़माने में मबूस फरमाए गए थे। बाइबल के मुताबिक जब बख्त नस्र ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने वहाँ के हज़ारों यहूदियों को कैदी बना लिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर इराक़ ले गया, जहाँ दरियाए खाबूर के किनारे एक नई बस्ती आबाद की जिसका नाम तल अबीब रखा गया। वो यहूदी वहाँ कई दिहाइयों तक कैद रहे और उसी कैद के दौरान हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। यही वजह है कि बाइबल में सहीफ़ा हिज़कील तो मौजूद है, लेकिन हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में खामोशी नज़र आती है। इब्न कसीर लिखते हैं कि आपने अपनी कौम के मामलात निपटाने और उनके दरमियान अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला करने की ज़िम्मेदारी उठाई, जिस वजह से आपका नाम ज़ुल्किफ़्ल यानी किफ़ालत करने वाला या ज़िम्मेदारी उठाने वाला हो गया। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब यसा अलैहिस्सलाम उम्र रसीदा हो गए तो फरमाने लगे, काश मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों पर एक खलीफा मुक़र्रर कर दूं कि वो मेरी ज़िंदगी में उनके मामलात को देखे तो मुझे पता चल जाए कि वो कैसे इस ज़िम्मेदारी को उठाता और निभाता है। इस पर लोग इकट्ठे हो गए। आपने फरमाया, जो कोई मुझसे 3 चीज़ें कबूल करेगा मैं उसे खलीफा बना दूंगा। अव्वल ये कि रोज़े रखे, दूसरी रात को क़याम करे और तीसरा गुस्सा ना करे। इस पर एक शख्स खड़ा हुआ जिसको नज़रें हकीर देख रही थी। उसने कहा, मुझे आपकी ये शराइत कबूल है। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू दिन को रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता है और गुस्से नहीं होता? उसने कहा हाँ। आपने उस दिन उसको वापस लौटा दिया। फिर दूसरे दिन आपने इस तरह की बात कही, लोग खामोश हो गए। वही आदमी फिर दोबारा खड़ा हुआ और कहने लगा कि मुझ में ये सिफ़ात पाई जाती हैं। तब आपने उसको अपना खलीफा नामज़द कर दिया। कहते हैं कि इब्लीस ने अपने चेलों को जमा करके कहा कि फ़लाँ बंदे को गुमराह कर दो, लेकिन उसके चेले उसे गुमराह न कर सके। इब्लीस बोला, तुम छोड़ दो, मैं खुद ये काम करता हूँ। फिर वो उस बंदे के पास एक बुज़ुर्ग की सूरत बनाकर फ़कीराना हाल में आया। आप उस वक्त अपने बिस्तर पर कैलूला के लिए आ चुके थे, क्योंकि आपकी ये आदत थी कि आप इस दोपहर के कैलूले के अलावा रात दिन में किसी भी वक्त सोते नहीं थे। इब्लीस ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने पूछा, कौन है? कहा कि एक बूढ़ा आदमी जिस पर जुल्म किया गया है। वो उठे और दरवाज़ा खोला। तब वो बूढ़ा इब्लीस अपना किस्सा बयान करने लग गया। कहने लगा
کہ میرا اپنی قوم کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، وہ اپنی بات کو طویل کرتا چلا گیا یہاں تک کہ آرام کا وقت ختم ہو گیا اور شام ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جب شام کو بیٹھوں گا تو تیرا حق دلا دوں گا۔ یہ سن کر ابلیس چلا گیا۔ جب شام ہوئی اور آپ اپنی مجلس میں بیٹھے تو آپ کی نگاہیں اس بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے کھڑے ہو گئے۔ جب اگلے دن صبح ہوئی اور آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھے تو اس بوڑھے شخص کا پھر انتظار کیا، لیکن وہ آج بھی نہ آیا۔ جب دوپہر قیلولے کا وقت آ گیا تو آپ اپنے بستر پر تشریف لائے تو وہ بوڑھا پھر آ ٹپکا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بوڑھا مظلوم آدمی ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور فرمایا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ جب میں شام کو بیٹھوں تو میرے پاس آنا؟ ابلیس بولا وہ بڑی خبیث قوم ہے۔ جب انہیں یہ پتہ لگا کہ آپ فیصلے کے لیے بیٹھیں گے تو کہنے لگے کہ ہم تیرا حق تجھے واپس کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ نشست برخاست کرنے لگے تو انہوں نے مجھے میرا حق دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت چلے جاؤ، جب شام ہو تو دوبارہ میرے پاس آنا۔ چنانچہ آج بھی اس نے آپ کے دوپہر کے آرام کو غارت کر دیا۔ شام کو آپ اس کے منتظر تھے، لیکن وہ پھر نہیں آیا۔ اگلے دن آپ کو تھکاوٹ اور نیند کی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دروازے کے قریب کسی کو آنے نہیں دینا تاکہ میں اپنی نیند پوری کر لوں کہ بے خوابی سے بڑی تکلیف محسوس ہو رہی۔ مگر اس آرام کے دوران ابلیس پھر آ پہنچا۔ ایک آدمی نے اسے روکتے ہوئے کہا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ۔ ابلیس کہنے لگا کہ میں کل آیا تھا اور اپنے کام کا ذکر کر دیا تھا، اب مجھے ان سے ملاقات کرنے دو۔ آدمی نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دیں۔ جب بوڑھا نا امید ہو گیا تو اس نے گھر کی ایک چھوٹی کھڑکی دیکھی، وہاں سے اندر جا کر اس نے ایک اندرونی دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ اس پر آپ بیدار ہو گئے اور کہا اے فلاں، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آنے پائے؟ نگران نے کہا کہ وہ میری جانب سے داخل نہیں ہوا، آپ خود دیکھیے کہ یہ کہاں سے اندر داخل ہو گیا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر دروازے کو دیکھا تو وہ بدستور بند تھا، جبکہ آدمی گھر کے اندر موجود تھا۔ آپ اس کو پہچان گئے۔ فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اپنی پوری کوشش کر دیکھی، ہر طرح آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی، جیسا کہ آپ مشاہدہ کر چکے، لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا۔ اب میں ناکام ہو کر جا رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کا نام ذوالکفل رکھ دیا، کیونکہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وفا کر دکھایا۔ آپ کے حوالے سے ایک اور واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کون ہے جو ذوالکفل کو غصے میں لائے گا؟ یہ سن کر ایک شاگرد جس کا نام ابیت تھا کہنے لگا کہ یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ ایک روز جب کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام لوگوں کے مقدمات کے فیصلوں سے فارغ ہوئے، اپنے گھر پہنچے اور آرام کا ارادہ کیا تو ابیت آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر ایک شخص نے ظلم کیا ہے، فیصلہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ابیت نے کہا وہ میرے کہنے سے نہیں آتا۔ آپ نے اس کو ایک انگشتری دی اور کہا کہ میری یہ انگشتری اس کو دکھاؤ اور کہو کہ تم کو ذوالکفل نے بلایا ہے۔ وہ انگشتری لے کر گیا اور آپ نے اس کا انتظار کیا اور آرام نہیں کیا، اور شب کو بھی آرام نہیں کیا تھا، اور دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو ابیت آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی انگشتری دیکھ کر بھی وہ نہیں آیا۔ اب آپ آرام کرنے کے لیے تیار تھے، اور دربان نے بھی اس کو سمجھایا کہ دوسرا روز ہے، انہوں نے آرام نہیں کیا ہے، مگر اس نے کہا کہ میں مظلوم ہوں، میری فریاد سنو اور فیصلہ کرو۔ چنانچہ ذوالکفل علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ آپ تیسرے دن بھی اس کے انتظار میں رہے، اور پھر شب آ گئی اور تمام رات عبادت کی۔ اب چوتھا روز آیا کہ پھر ابیت آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ آپ کا خط دیکھ کر بھی نہیں آ رہا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ دھوپ سخت تیز تھی، 4 دن جاگتے ہوئے گزر چکے تھے، مگر پھر بھی آپ کے چہرے پر غصے کے آثار تک نہیں تھے۔ جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو وہ شخص غائب ہو گیا اور جا کر شیطان سے کہا کہ میں ذوالکفل کو غصے میں لانے سے معذور ہوں۔
میں نے بڑی کوشش کی مگر وہ کسی طرح غصہ نہیں کرتے۔ روضۃ الاصفاء اور ناسخ التواریخ میں مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام درجہ نبوت پر فائز ہونے سے پہلے شام کے بادشاہ کے وزیر تھے۔ اس بادشاہ کو بنی اسرائیل سے سخت دشمنی تھی۔ بادشاہ نے اپنی فوج کا ایک عظیم دستہ بھیج کر بنی اسرائیل کو قتل کروا دیا اور 100 علماء اور فضلاء اور زعماء کو گرفتار کروا لیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ ابھی ان کے قتل کا وقت نہیں آیا، بہتر ہوگا کہ انہیں میرے حوالے کر دیا جائے۔ ذوالکفل علیہ السلام ان تمام قیدی علماء و زعماء کو اپنے ہمراہ لے گئے، ان کی عزت و توقیر کی، ان کی بیڑیاں کٹوائیں، انہیں خوشگوار کھانا کھلایا اور ان کو وقت شب رہا کر دیا اور بادشاہ کے قلمرو سے بھاگ جانے کو کہا۔ اور صبح کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ایسی صورت اختیار کی کہ بادشاہ ناراض بھی نہ ہوا اور ان کی جان بھی بچ گئی۔ اسی کفالت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کا نام دیا گیا۔ صدر الدین اصفہانی کے بقول اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ عمالقہ کے ایک بادشاہ کنان کو دعوت حق دیں۔ بادشاہ نے کہا میں بے انتہا گناہ کر چکا ہوں، اب میرا ایمان لانا بے سود ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اگر تو ایمان لائے گا تو خداوند عالم تجھے بخش دے گا اور جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ بادشاہ نے دلیل و ثبوت مانگا۔ آپ نے کہا کہ اس کی ضمانت تو کفالت کروں گا۔ بادشاہ کے ایمان لانے پر آپ نے ایک نوشتہ ضمانت دے دیا۔ بادشاہ ترک سلطنت کر کے گوشہ نشین ہو گیا، دن رات عبادت میں گزارتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بادشاہ کی وصیت کے مطابق وہ نوشتہ ضمانت اس کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ اللہ نے اسے بخش دیا اور جنت میں بلند مقام پر فائز فرمایا۔ جو لوگ بوقت کفن وہاں موجود تھے وہ سب کے سب بھی ایمان لے آئے۔ اسی ضمانت و کفالت کی وجہ سے آپ کا لقب ذوالکفل ہو گیا۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں یہ روایت یوں بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 سگے بھائی تھے، ان میں سے ایک عالم، ایک زاہد اور ایک عابد تھا۔ ان میں سے ایک کو امیری مل گئی، وہ حکومت کرنے لگا اور برے راستے پر چل نکلا۔ اس بادشاہ کے پاس اس کا ایک بھائی گیا اور تنبیہ کی اور کہا کہ خدا کے لیے راہ راست پر آ جاؤ، گناہ ترک کر دو اور پہلے کی طرح بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے قلیل عرصے میں کثیر گناہ کر ڈالے ہیں اور اب میرے بخشے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، خداوند عالم بڑے سے بڑا گناہ بخشتا ہے، تم توبہ کرو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ بادشاہ کے لیے اس کا نیک بھائی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے جواباً کہا کہ اگر وہ توبہ کر لے تو میں اس کے جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں۔ اس بھائی نے اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان سے لکھوا لو۔ چنانچہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ضمانت نامہ لکھ کر اس کے جنت میں لے جانے کے کفیل بن گئے۔ اسی بنا پر آپ کو ذوالکفل کہا گیا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ اس کا وعدہ کرو کہ قوم پر عذاب نازل نہیں ہوگا، تو آپ نے کہا کہ اگر قوم راہ راست پر رہے گی، گناہ نہیں کرے گی تو اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کا لقب اس طرح ذوالکفل قرار پایا۔ تاریخ اسلام میں ہے کہ آپ ہر شخص کی کفالت کرتے تھے اور اپنے ذمے اس کا کام لے لیتے تھے۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ذوالکفل علیہ السلام ہو گیا، یعنی ذمہ داری لینے والا۔ اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا۔ آرائس سولبی میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو جہاد کا حکم ملا۔ آپ نے اپنی قوم سے جہاد کے لیے کہا۔ قوم نے اس شرط پر آمادگی کا اظہار کیا کہ موت نہ آنے پائے۔ آپ نے خدا کی بارگاہ میں قوم کی عرضداشت پیش کی، خدا نے منظور کیا اور حکم دیا کہ تم ان سے اس کی کفالت میری طرف سے کر دو، میں ان کی موت کو ان کی خواہش پر موقوف کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ سب ہر طرف محفوظ ہوتے رہے تو بے انتہا کثرت ہو گئی، پھر انہوں نے موت مانگی، تب وہ
مرنے لگے۔ اگر حزقیل کا ہی لقب ذوالکفل تصور کیا جائے تو ابن قتیبہ جناب حزقیل کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ وہ بوزی کے بیٹے تھے۔ خدا نے ان کی قوم پر مرض طاعون نازل فرمایا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بخوف جان ہزاروں کی تعداد میں اپنے وطن اور مسکن سے باہر نکل بھاگے، اور حق سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مار کر پھر زندہ کیا۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل سے تھے اور ایک بادشاہ کی طرف جس کا نام کنان تھا، اور جو بنی اسرائیل ہی کی قوم سے تھا، انہوں نے کنان کو ایمان کی دعوت دی اور اس کے واسطے حصول جنت کی کفالت کی، اور اس کے واسطے ایک تحریر اس بات کی لکھ دی کہ اس کا حق خدا پر قائم ہو گیا۔ وہ بادشاہ ایمان لایا اور ان کا نام بوجہ اسی کفالت کے ذوالکفل قرار پایا۔ ناظرین کرام، تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون، ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا، اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو یہودی قوم سے قتل ہونے سے بچا لیا تھا، اور پھر خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ تورات اور تاریخ کی روشنی میں مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع منصب نبوت پر فائز ہوئے، اور ان کی جانشینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق حضرت کالب نے کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ کبر و نخوت، فخر و گھمنڈ اور احساس سے برتری نے لوگوں کے ذہنوں کو زنگ آلود کر دیا تھا۔ مفاد پرستی، اقربا پروری، جھوٹ، کینہ، بغض، حسد اور منافقت، یوں سمجھیے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا۔ بے حیائی اور بدکاری پر وہ فخر کیا کرتے تھے، بے انصافی کر کے عقلی تعویلات پیش کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن گئے تھے، فرقے بن گئے تھے۔ مذہب کے ٹھیکیداروں نے اجارہ داریاں قائم کر لی تھی۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہا تھا۔ توحید کی جگہ شرک و بت پرستی نے لے لی تھی۔ ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی تھی، آنکھوں پر دبیز پردہ پڑ گیا تھا، اور اللہ کے تصور سے ذہن خالی ہو گئے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایسے نامساعد حالات میں توحید کا پرچار کیا، دین کی حقیقی روح سے قوم کو آگاہ کیا، سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی، اور لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین فرمائی، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، گناہوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ اپناؤ، ورنہ خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا لوگوں پر مطلق اثر نہیں ہوا، اور قوم بدستور اپنی روش پر قائم رہی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا اور ہیلے بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کسی بھی طرح راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے دلوں پر تو مہر لگ چکی ہے، تو آپ نے اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق قوم کو آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے آگاہ فرمایا۔ صحیفہ حزقیل باب 7 میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی پیشن گوئی موجود ہے، جو شاہ یہودہ کے زمانے میں حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہوا ہے، پس
میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا، وہ ان کے گھر کے مالک ہوں گے، اور میں زبردستوں کا گھمنڈ مٹا دوں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے۔ ہلاکت آئے گی، وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر پائیں گے نہیں۔ بلائیں نازل ہوں گی، تب وہ نبی کی بشارت کی تلاش کریں گے، لیکن شریعت کاہن سے اور مصلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی، اور رعیت کے ہاتھ کانپیں گے۔ میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا فتویٰ دوں گا، تاکہ وہ جانیں کہ خداوند میں ہوں۔ سورۃ البقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ گویا یوں وہ اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا فرمائی، یا پھر خود اللہ رب العزت کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا جس پر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات عطا فرما تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے؟ پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی، وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان کام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا، جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائے، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ آپ کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اپنے اجسام میں لوٹ جاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔
بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ رب العزت نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، اس لیے جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی آپ شام کی سرحد کے قریب تبوک سے ذرا پہلے مقام سرغ تک پہنچے تھے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی اطلاع ملی۔ یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس میں بہت سے صحابہ اور تابعین بھی لقمہ اجل بنے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، لیکن کوئی واضح فیصلہ نہیں ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ تشریف لائے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو، اور جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک سنی تو آپ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دے دیا۔ ناظرین کرام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اس دار فانی سے کب پردہ فرمایا، اس حوالے سے امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مفسرین نے ان کی عمر مبارک 95 برس بھی تحریر کی ہے۔ مقام تدفین میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں جبل قاسیون پر آپ کا مزار اقدس ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایران کے شہر دزفول میں ایک قبر ہے جو حزقیل نبی سے منسوب ہے، اور عراق کے جنوب میں ایک قبر کو بھی ذوالکفل کی قبر مانا جاتا ہے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے وقفے سے پہلے حضرت ذوالکفل علیہ السلام یا حضرت حزقیل علیہ السلام کا، اور اب مبارک تذکرہ ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا شمار اللہ رب العزت کے جلیل القدر انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کو حضرت یونس بن متی بھی پکارا جاتا ہے۔ ہدایت و تبلیغ کے لیے آپ کو عراق کی طرف مبعوث فرمایا گیا، جس کے شہر نینوا میں لوگ اس قدر بے راہ روی کا شکار ہو چکے تھے کہ ان کی ہدایت کے لیے آپ مبعوث کیے گئے۔ اس شہر کے کھنڈرات اب بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے واقع شہر موصل کے مقابل موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن مجید میں وذوالنون اور صاحب الحوت کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام یونس بھی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا ذکر مبارک مختصراً ملتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چند مقامات پر آپ کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ دنیا کے موجودہ نقشے اور اس میں ممالک کی تقسیم کے مطابق موصل کربلا کی جانب کوفہ سے آگے کی طرف ہے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا، اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی سرزمین 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک جگہ وہ ہے جہاں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور دوسری جگہ موصل کہلاتی ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 برس تھی جب اللہ رب العزت نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ اس وقت نینوا کی آبادی کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اس کو 1 لاکھ یا
اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا۔ ترمذی نے بس سند غریب ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے جس میں یہ تعداد 1,20,000 بتائی گئی ہے، اور مجموعہ تورات میں جو صحیفہ یوناہ کے نام سے موسوم ہے اس میں بھی یہی تعداد مذکور ہے، مگر ابن عباس، سعید بن جبیر اور مکحول وغیرہ سے او یزیدون کی تفسیر میں 10,000 سے لے کر 70,000 تک منقول ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک یونس بن متی ہے۔ مورخین اسلام اور اہل کتاب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے نسب سے متعلق اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی ہے۔ اہل کتاب یونس علیہ السلام کا نام یوناہ اور ان کے والد کا نام امتی بتاتے ہیں۔ یونس بن متی اور یوناہ بن امتی میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عربی اور عبرانی زبانوں کی لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ اس حوالے سے ارشاد القلوب اور النور المبین فی القصص الانبیاء والمرسلین میں بیان ہوا ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو جنت میں میرے ساتھ میرے محل میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی کہ بہشت میں تمہارا ہمسایہ یونس کے والد متی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متی سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی اجازت عطا فرمائی۔ جناب داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ متی کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ ان کا گھر کھجور کی ٹہنیوں کا ہے جس میں فقیرانہ طور پر وہ رہتے تھے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ متی لکڑیاں کاٹنے گئے ہوئے ہیں اور انہی لکڑیوں کو بیچ کر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ واقعے کے اختتام پر وارد ہوا کہ جناب داؤد علیہ السلام نے جناب متی کی بارگاہ الہی میں تواضع، بندگی اور کثرت سے شکر گزاری حیرت انگیز حد تک پائی۔ چنانچہ آپ نے جناب سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، اے بیٹا، اس طرح کے شکر گزار بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ جنت میں اس قدر عظیم الشان منزلت کا مالک ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ شکر ادا کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ کا ذکر پاک قرآن مجید کی 6 سورہ مبارکہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم میں آیا ہے۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذُو-النُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن مجید کی 10ویں سورت آپ کے اسم مبارک پر ہے۔ ابن عساکر کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے نواسے اور شام کے رہنے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کس زمانے میں تشریف لائے، اس سے متعلق مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ کا عہد مبارک 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے کا تعین تاریخی روشنی میں مشکل ہے، البتہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران میں طوائف الملوکی کا دور تھا تو نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بابلیوں کے ہاتھوں اشوریوں کا یہ مشہور شہر نینوا 612 قبل مسیح میں تباہ ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب کی روایات یہ شہادت دیتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے عہد کے بعد 690 قبل مسیح میں جب اہل نینوا نے دوبارہ کفر و شرک اور ظلم و ستم شروع کر دیا اور ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی، تب ایک اسرائیلی نبی ناہوم نے دوبارہ ان کو سمجھایا اور ہدایت و رشد کی دعوت دی، اور جب انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی تو نینوا کی تباہی کی پیشن گوئی فرمائی، اور اس سے 70 برس بعد 612 قبل مسیح میں نینوا تباہ و برباد ہو گیا۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کا عہد مبارک 690 قبل مسیح سے بھی قدیم ہونا چاہیے۔
بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہے، جبکہ بعض نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کے والد کی جانب سے حضرت ہود علیہ السلام کے پوتوں اور والدہ کی جانب سے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر جداگانہ کوئی کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، البتہ وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام پر بعض احکام نازل ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ احادیث صحیحہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی عظمت و فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیہ نامی پہاڑی پر تشریف لے گئے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی سنیہ پہاڑی ہے۔ فرمایا گویا میں یونس بن متی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی پر سوار ہیں جس کی لگام رسی کی ہے، انہوں نے اون کا جبہ زیب تن کر رکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ بخاری میں منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا، کسی شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینی چاہی وہ اس کی مرضی کے خلاف تھی۔ وہ کہنے لگا قسم بخدا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بشر بنایا، میں اس قیمت پر اپنی چیز کو فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری نے یہ سنا تو غصے میں یہودی کو ایک تماچا رسید کر دیا اور کہا تو ایسی بات کہتا ہے جبکہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ یہودی فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوا اور فریاد کرنے لگا اے ابو القاسم، جبکہ میں آپ کے عہد اور ذمے میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر تھپڑ کس لیے مارا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے وجہ دریافت فرمائی، اور جب انصاری نے واقعہ سنایا تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ جب اول سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی جاندار ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جن کو خدا مستثنیٰ کر دے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو شخص ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، مگر میں جب غشی سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعے میں محسوب ہو گیا کہ وہ غشی سے محفوظ رہے یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن متی سے افضل ہے۔ ان روایات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صرف اس لیے تاکہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کا مطالعہ کرے اس کے دل میں ذات اقدس کے متعلق تنقیص کا کوئی بھی پہلو نہ آنے پائے۔ ناظرین کرام، جب نینوا کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو یہاں کے باسی دولت مند شمار ہوتے تھے۔ دولت کی ریل پیل نے اس قوم میں ان تمام برائیوں کو اجاگر کر دیا جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو گئے اور خدا سے بغاوت و سرکشی کے مرتکب ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب حکم الہی سے نبی بنائے گئے تو آپ اپنی قوم کو شرک اور بت پرستی سے روکنے لگے اور انہیں خبردار کیا کہ یہ گناہ عظیم ہے، کیونکہ شرک و بت پرستی کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے، لیکن وہ گناہوں کی دلدل میں بری طرح دھس چکے تھے کہ اپنے نبی کی آواز پر
کان تک نہیں دھرتے تھے، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور دربار الہی میں کی جانے والی عبادت اس بات کا مظہر تھی کہ آپ ایک باکمال، پاکیزہ اور راستگو ہستی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعوت توحید کو سر عام بیان کرنا شروع کیا اور بت پرستی کی کھل کر مخالفت کی تو پورا معاشرہ آپ کے شدید مخالف ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے باطل کے خلاف مبارزہ جاری رکھا اور اس گمراہ ظالم قوم کے ساتھ ایک شفیق باپ کی مانند بہترین اخلاق، نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا، لیکن اس حکیمانہ روش اور مہربانی و محبت کے سلوک کے صلے میں قوم کی طرف سے انہیں طعنہ و تشنیع، تکذیب، تمسخر اور استہزاء کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ بت پرست آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم کس دلیل کی بنیاد پر اپنے دین اور آئین اور مذہب سے رخ پھیر لیں، جبکہ ہم سال ہر سال سے اس مذہب کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب کیا ہم اس کو ترک کر کے آپ کے ایجاد کردہ نئے دین اور اعتقادات کی پیروی کرنے لگ جائیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے خود ساختہ استدلال کے مقابلے میں حکیمانہ انداز سے ٹھوس دلیلیں پیش کی اور انہیں باور کرانے کی کوشش کی کہ بے جان بت ایسے بے شعور اجسام ہیں جو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس تبلیغ و دعوت اور معاشرے کی خرافات، افکار و عادات سے مبارزہ کرتے ہوئے زندگی کے 30 برس بیت گئے، لیکن انہوں نے آپ کی کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ محمد بن مسعود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صرف گنتی کے چند افراد کے علاوہ کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ تفسیر العیاشی میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اور قوم کے درمیان خلیج بڑھتی چلی گئی اور معاشرے نے اصلاح کے بجائے اپنی قوم کے نبی سے دشمنی مول لی اور انہیں وہاں سے نکالنے اور یہاں تک کہ قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت دل برداشتہ ہوئے اور ان کی شکایت بارگاہ الہی میں کی اور ان پر عذاب نازل کرنے کا تقاضا کیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے ان الفاظ میں اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے جب اس قوم میں مبعوث کیا تو میری عمر اس وقت 30 برس تھی۔ ان کے درمیان میں زندگی بسر کرتا رہا اور 33 برس مسلسل تجھ پر ایمان کی دعوت دیتا رہا اور اپنی رسالت اور تعلیمات کی تصدیق کروانے کی کوشش میں لگا رہا۔ انہیں تیرے عذاب سے خوف زدہ کیا، لیکن انہوں نے میری نبوت کا جانتے بوجھتے انکار کیا، میری بیان کردہ تعلیمات کو حقیر و پست جانا۔ اب وہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ بس تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ طویل عرصے تک پوری کوشش کے باوجود جب لوگ راہ راست پر نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، قوم مجھے جھٹلانے پر ہی قائم ہے، بس تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس پر ان سے فرما دیا گیا، آپ انہیں خبر دے دیں کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ عذاب کا نزول شوال کے وسط میں بروز بدھ سورج نکلنے کے بعد قرار پایا، چنانچہ آپ اس کی اطلاع دینے کے لیے اپنی قوم میں تشریف لے گئے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کے اس عابد کو اطلاع دی جس کا نام تنوخہ یا ملیخہ تھا۔ وہ ایک مومن شخص تھا لیکن علم و حکمت سے عاری تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اے یونس، ان کو گمراہیوں اور معصیتوں کی دلدل میں دھنسے رہنے دے یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے۔ اس نے یونس علیہ السلام کو قوم کے خلاف مزید بھڑکایا اور بد دعا کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی اور قوم سے کرختگی اور سختی کا رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کا مشورہ سنا اور کہا کہ روبیل کے پاس چلتے ہیں اور اس سے بھی مشورہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ آپ کے نام نامی ذوالکفل کی مختلف وجوہات کیا ہیں۔ آپ مقام نبوت پر فائز تھے یا نہیں؟ جب بادشاہ نے بنی اسرائیل کے اہل علم کو قیدی بنا لیا تو آپ نے ان کی تکریم کے پیش نظر انہیں
کیسے رہا کروایا؟ حضرت ذوالکفل کی قوم کون کون سی خطاؤں اور نافرمانیوں میں مشغول تھی؟ طاعون زدہ علاقے میں رہنے اور چھوڑنے کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت ذوالکفل کے سفر آخرت کے احوال کیا تھے؟ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آپ کا ابتدائی تعارف کیا ہے اور آپ کا ذکر قرآن مجید میں کس طرح سے کیا گیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت کس قوم کی طرف ہوئی؟ آپ کا انداز تبلیغ اور قوم کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کے بقیہ احوال اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ابتدائی احوال کے متعلق انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں تذکرہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔